बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 11 जनवरी और दिन है हफ्ते का। दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहला तो ये कि बड़ी तब्दीली आ गई है। डोनाल्ड ब्लूम जो कि पाकिस्तान में सफ़ीर था अमेरिका का, वो आज अमेरिका वापस चला गया है। यानी कि रिजीम चेंज का सबसे बड़ा जो किरदार था या जिसके थ्रू रिजीम चेंज हुई, जिसके थ्रू चीज़ों को ऑपरेट किया गया, वो किरदार आज चला गया है। और नया सफ़ीर कौन पाकिस्तान में आएगा वो क्या करेगा, ट्रंप के इस फैसले से क्यों खौफज़दा है चुनतखब हुकूमत, कुछ एक्सक्लूसिवली तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे थे, इन मुज़ाकरात में मुस्लिम लीग नून ख़ुद आपस में ही लड़ना शुरू हो गई है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी और मुस्लिम लीग नून की जो चुनतखब हुकूमत की कमेटी है, ये दोनों मुज़ाकरात कर रहे थे। पहले कहते थे जी कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं कर रहे, टेबल पर नहीं बैठ रहे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि ये ना ही संजीदा है और असल में इनके पास इख्तियार ही नहीं है। मुज़ाकरात तो उनके साथ होने चाहिए ना, जिनके पास इख्तियार होता है। तो इनके साथ मुज़ाकरात का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन इस पर बातें की जाती थी जी कि जमहूरियत और सियासी जमातें ये वो। लेकिन इमरान खान साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करके ये चीज़ प्रूव कर दी है कि वाकई इनके पास इख्तियार नहीं है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि इस मामले पर नून लीग आपस में ही लड़ पड़ी है। और ख़ुद और आखिर में बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी। एक कॉलम लिखा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, और उसमें जी इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। उसमें कहा है कि अमेरिका अगर इमरान खान साहब की रिहाई मांग रहा है तो अमेरिका फिर क्या कोई 10 अरब डॉलर दे सकता है कि उसके बदले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये क्या चल रहा है, ये एक और कॉलम उन्होंने लिख दिया। कुछ तफसीलात आप साथ इस वाले से भी शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। ताकतवर शख्सियत डोनाल्ड ब्लूम बिल आखिर जी अमेरिका वो वापस चला गया है। पिछले दिनों डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकातें की और ये अलविदाई मुलाकातें थीं जो कि उसकी जानिब से की गई। अब जो बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थीं, अगर इन पॉलिसीज़ को चलना था, इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रहना था, तो डोनाल्ड ब्लूम ने कभी भी वापस अमेरिका नहीं जाना था। वापस अमेरिका जाने का मतलब क्या है, वो फारिग हो चुका है, अब वो सफ़ीर नहीं है और ट्रंप अब नया सफ़ीर तैनात करेगा पाकिस्तान में। और वो जो सफ़ीर तैनात होगा, उसके जो एक्शंस होंगे, उसके बाद जो सिचुएशन है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब की रिहाई और मौजूदा चुनतखब हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है और ट्रंप के फ़ैसले क्या हैं। वैसे तो रिचर्ड ग्रेनेल ने जो कुछ ट्वीट्स की हैं, इन ट्वीट्स से ट्रंप इंतज़ामिया की जो पॉलिसी है वो वाज़ेह हो तो गई है, लेकिन स्टिल जो सफ़ीर तैनात होगा उसके कुछ इक़दामात होंगे, उससे मज़ीद क्लियर जो सूरत हाल है वो हो जाएगी। जो डोनाल्ड ब्लूम था, जब रिजीम चेंज हुआ और रिजीम चेंज के बाद ये डोनाल्ड ब्लूम जो है वो फिर तैनात हुआ और ये मई 2022 गालबन ये इसकी तारीख़ थी पाकिस्तान में तैनात होने की। उसके बाद बड़ी खिलाफ वर्जियाँ भी हुई इंसानी हकूक़ की। इमरान खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस बनाए गए, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ये रिपोर्ट करता भी था अमेरिका में तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई एक्शन तो होना नहीं था, क्योंकि उनका हाथ था रिजीम चेंज वालों के ऊपर या रिजीम चेंज के बाद जिनको लाया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी बरतानिया और अमेरिका में 26 नवंबर के मामलात के ऊपर ब्रीफिंग्स चल रही है। इवन के जो कांग्रेसमैन्स थे ना, उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम को कहा भी था इमरान खान साहब के केसेस से रिलेटेड चीज़ों को रिपोर्ट करने के हवाले से कि ये क्या चल रहा है वहाँ पर, लेकिन और मुलाकात करने के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो अब तो खैर उनकी अपनी हुकूमत आ गई है। तो और फिर उसके बाद एक अमरीकी वफ्द भी आ रहा है पाकिस्तान, जो कि इमरान खान साहब के केसेस का जायज़ा भी लेगा और इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेगा। तो ये कुछ दावे जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें मज़ीद कन्फर्म तब होंगी कि जब नई तैनाती हो जाएगी और उसके बाद एक्शंस क्या होंगे, उससे मज़ीद सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म होगी, डोनाल्ड ब्लूम के वापस जाने का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज़ थी अब वो पॉलिसीज़ नहीं है, अब चीज़ें चेंज होंगी और इस चुनतखब हुकूमत के सरों पर जो हाथ था ना, वो हाथ उठ चुका है, ये कन्फर्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि आज हुई है। दूसरे नंबर पर जी
جو موجودہ چنتخب حکومت ہے یہ آپس میں ہی لڑ پڑی ہے. جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی نا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ریٹرن میں بھی آپ کو اپنے مطالبات دے دیتے ہیں کمیشن بنانے کا 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر، اور دوسرا جو سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. اور اس کمیٹی نے یہ پروف بھی کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب سے جو پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات بھی کرے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس ملاقات کے نہ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ خود ہی آئیں بائیں شائیں بیانات دے رہے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کیا، اس کے باوجود بھی جو ملاقات ہے عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی. اب جی ایاز صادق صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ حکومت نے کرانی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایاز صادق صاحب نے ابھی تازہ بیان دیا ہے. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کیا بیان دے چکے ہیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو میٹنگ ہے، کیونکہ ابھی مذاکرات کا جو تیسری میٹنگ ہے کمیٹی کی اس کی ہونی ہے، اس کی ابھی ڈیٹ نہیں آئی اور نہ ہی وہ بلائی گئی ہے. تو یہ میٹنگ کال کرنی ہے ایاز صادق نے، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ایک جو ہے وہ دوسرے اوپر ڈال رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کے اوپر ڈال رہا ہے. عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں جی؟ عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ جو ملاقات تھی طے اگر ہو چکی ہوئی تھی، ہم نے کمٹمنٹ کر لی تھی، تو جو ملاقات ہے وہ تو ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی. تو وہ بھی ڈال رہے ہیں ملبہ دوسروں پر کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، ہو جانی چاہیے تھی. تو یہ اب ایک دوسرے کے اوپر چیزیں ڈال رہے ہیں کہ وہ اس نے ایسے کرنا تھا، اس نے ایسے کرنا تھا. ارے بھائی ایک چنتخب حکومت ہے، چلیں بیٹھ گئی ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی ان کے ساتھ، تو جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے. یہ صاف صاف یہ بتاتا ہے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی جو اختیار ہے وہ نہیں ہے. تو ان کے پاس اگر ملاقات کروانے کا اختیار نہیں ہے تو پھر انہوں نے کیا، جو عمران خان صاحب کا کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے وہ انہوں نے کیا منظور کروانا ہے. تو یہ چنتخب ہے، یہ آئے دن اس بات کو ثابت کر رہے ہیں اور اب اپنے ہی ایکشنز سے یہ بھاگ رہے ہیں. پہلے کہتے تھے نا کہ عمران خان بیٹھ جائے مذاکرات کر لے. عمران خان نے ان کو بھی دوبارہ سے ایکسپوز کرنے کا فیصلہ کیا اور ایکسپوز کیا. عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ سنجیدہ بھی نہیں ہے، اور مذاکرات تو ان کے ساتھ ہونے چاہیے جن کے ساتھ پاس اصل طاقت ہے اور جو مذاکرات کر سکتی ہے. تو ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ بات آج درست ثابت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. دوسری طرف جی نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی ذرا طاقتور حلقوں کے بھی قریب ہیں، نون لیگ کے بھی قریب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، وہ ٹویٹ کرتے رہیں گے، وہ اپنا رویہ جارحانہ رکھے گا اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے. رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی لاکھ منتیں کر لیں ٹویٹ نہ کرو، لیکن عمران خان ان کی ماننے والا نہیں ہے. نہ عمران خان ان کی ماننے والا ہے اور نہ ہی عمران خان نے کسی قسم کی ڈیل دینے والا ہے، کسی قسم کا این آر او ان کو دینے والا ہے. یہ نجم سیٹھی نے بھی کلیئر کر دی ہے. تو یہ بات ہم جب پہلے کہتے تھے نا تو اس وقت سوال پوچھے جاتے تھے کہ یار عمران خان تو جیل میں ہے، آپ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ جلد رہا بھی ہو جائے گا، اور عمران خان جو ہے وہ ان کو این آر او نہیں دے رہا، عمران خان ان سے ڈیل نہیں کر رہا. تو یہ ان کے منہ سے اب یہ باتیں نکل رہی ہیں. عمران خان کی رہائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے، یا یہ جو ہیں عمران ریاض خان صاحب نے بھی اس پر بات کی اور کہتے ہیں کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان بھی ڈیل کر کے نواز یا زرداری بن جائے، مگر عمران خان نہیں مان رہا. یعنی کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر لے. رہائی کیا، رہائی تو اس کی منت ترلے کر رہے ہیں کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان نے اس چیز کو بھی اوپن کیا اور کہا جی کہ نہیں، مجھے بنی گالہ شفٹ نہیں ہونا، پہلے سیاسی قیدیوں کی جو رہائی ہے وہ کی جائے. تو اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، مینڈیٹ کی واپسی، یہ چیزیں اب اس طرح سے میٹر نہیں کر رہی، کیونکہ اب جو لڑائی ہے وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے جہاں پر آر یا پار ہونا ہے. عمران خان جیت گئے نا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائیں گی، اسی ٹائم ہو جائیں گی، رہائی بھی ہو جائے گی، مینڈیٹ بھی واپسی ہو جائے گی. اور دوسری طرف یہ اب ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتنے عرصے سے 70 سالوں سے جو ایک طاقت ہے ہمارے پاس وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہاں تک جو معاملہ ہے وہ پہنچ چکا ہے. لیکن مسئلہ ان کے لیے یہ بھی ہے کہ نہ صرف اندرونی دباؤ ہے ان کے اوپر، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ان کے تکبر اور ضد کی وجہ سے. کیسے جی؟ جو 26 نومبر ہوا
اس معاملے کے اوپر جو جعلی کیسز بنے، اس معاملے کے اوپر رپورٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں، پھر کچھ بریفنگز بھی برطانیہ میں بھی 15 تاریخ کو، اور پھر اس کے بعد 22 تاریخ کو امریکہ میں بریفنگ دی جائے گی جو صدر ٹرمپ تک بھی جائے گی کہ یہ کچھ ہوا 26 کو، اور یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل جو وفد وزٹ کر رہا ہے پاکستان کا، جو ناظرین مجھے ریگولر سنتے ہیں، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی 24 نومبر کو، ابھی 26 نومبر کو 2 دن تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا یہ جو احتجاج ہے نا، یہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس احتجاج میں یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز اس طرح سے نہیں کر پائیں گے کہ انٹرنیشنل وفد جو ہے ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ چیزیں کیں۔ اس سے کیا ہوا کہ جو دباؤ ہے جو پہلے نہیں آ رہا تھا بائیڈن انتظامیہ کے ٹائم پر، وہ دباؤ آیا، اور اب وہ چیز ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ یعنی کہ انہیں اس وقت اندازہ نہیں ہو پایا، لیکن میں اس ٹائم چونکہ چیزوں کو جو مانیٹر کر رہا تھا، دیکھ رہا، تو میں نے یہ بتا دیا تھا، میں نے اس پر تجزیہ دیا تھا کہ میں شور تھا کہ یہ اس طرح اسٹریٹ فائرنگ تو نہیں کریں گے، لیکن میں غلط تھا کہ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز کیں۔ لیکن عمران خان کا جو احتجاج تھا وہ کامیاب اس لیے ہوا کہ دیکھیں آج اگر عالمی سطح کے اوپر عمران خان بھی اگر کسی چیز کو نہیں چھوڑے نا، تو وہ بھی کہہ رہے کہ 26 نومبر کو نہ میں نے چھوڑنا ہے، اور نہ میں نے بھولنا ہے، نہ ہی کسی کو میں بھولنے دوں گا، اور انصاف ہوگا، اور عالمی سطح کے اوپر بھی 26 نومبر کے معاملے کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ سے بھی اور برطانیہ سے بھی۔ تو یہ دونوں طرف سے اس وقت پھنس چکے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے جی آخر میں آپ کو بتاؤں جی کہ سہیل ورائچ صاحب جو ہیں وہ مختلف کالمز لکھتے رہتے ہیں، ان کو فرضی نام بھی دیتے ہیں، کبھی ہاتھی کے گروہوں میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، مختلف کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جی ان کو چونکہ خود ساختہ ترجمان سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ اس قسم کے پیغام بھی ان کے کالمز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے جدہ جانے کے بدلے سعودی عرب نے پاکستان کو مفت تیل اور کئی مراد دی تھیں، یعنی کہ جو نواز شریف نے ڈیل کی تھی نا، ایک تو ڈیل کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے بدلے سعودی عرب نے مفت تیل دیا تھا اور کچھ مراد بھی دی تھیں، اس لیے نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا 10 سال کے لیے۔ اب اگر امریکہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ چاہ رہا ہے یا چاہتا ہے یا دباؤ ڈالے گا، تو اس کے بدلے امریکہ کیا دے گا، اور ساتھ سجیسٹ بھی جو ہے انہوں نے کر دیا $10 ارب، یعنی کہ اگر امریکہ چاہ رہے جی کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، ٹھیک ہے ہم رہا کر دیتے ہیں، عمران خان امریکہ چلا جائے، اس کے بدلے $10 ارب جو ہے وہ دے دیے جائیں۔ تو یہ جب اس طرح کے میرے خیال سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر اس مشورے کے اوپر عمل کر لیا گیا اور واقعی اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی نا، تو ان سے بڑا میرے خیال سے مطلب ہے کہ بیوقوف جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جس طرح کے سہیل ورائچ صاحب جو چیزیں ہیں، کانسپریسی تھیوریاں ہیں، اپنے ذہن کی جو ایک وہ تخلیق ہے، وہ اس طرح سے بیان کر کے مشورے کی شکل میں دے رہے ہیں کہ $10 ارب دو امریکہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ امریکہ نے صرف ایک فون کال ہی کرنی ہے، جو ہسٹری رہی ہے تو آپ نے لیٹ جانا ہے، جو ہسٹری رہی ہے، ہسٹری میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو بس آپ یہی سمجھیں کہ ان کا جو ایک مینٹل لیول ہے وہ کہاں تک ہے، اور یہ کس طرح سے سوچتے ہیں، اور ان کو بڑا دانشور جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ آخر میں جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 26 تاریخ کو، 26 جنوری کو، آج 11 جنوری ہے، تو 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ اچھی خبر تو ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اگر وہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں، تو جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آتا تو جو پرانا ہوگا وہی کنٹینیو کرے گا۔ تو بہرحال جی یہ ایک ان کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ تھی، خبر تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آخر میں ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ احتجاجوں سے نمٹنے کے لیے نا پنجاب نے ایک اسپیشل فورس بنانے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا، اور اس کے مطابق 5000 جو افراد ہیں جی وہ ہوں گے اس فورس میں، اور 1000 کتے ہوں گے، ٹرینڈ کتے ہوں گے، جو کہ احتجاج کو روکا کریں گے۔ تو یہ اب ان کی پرائورٹیز ہیں کہ کوئی پرامن احتجاج جو کہ جمہوری حق ہے وہ کوئی کرے گا، تو اس کے لیے یہ عوام کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس طرح سے فورس بنا کر اور یہ کتوں کو ٹرین کر کے، اب کتے چھوڑے جائیں گے اگر کوئی احتجاج کرے گا، تو یہ مطلب ہے کہ نفرت مزید کیوں نہ بڑھے عوام میں۔ بہرحال جی رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔